शाबान अल मुअज़्ज़म का महीना और अनकरीब वो रात आने वाली है जिसको हम शब बारात कहते हैं। इतनी बात तो सारे लोगों को पता होगी कि अब हमारे जिंदगी का एक बाब 14वीं शाबान को बंद हो जाएगा और 15वीं शाबान को हमारे नए साल के तमाम मामलात का दरवाजा फिर से खोला जाएगा। इस रात को अल्लाह ताला फरिश्तों पर तमाम मामलात का हुक्म नाजिल फरमाता है कि फलां बंदे के साथ साल भर में क्या क्या होना है। यहाँ तक कि ये तक हुक्म आ जाता है कि कितने लोग पैदा होंगे और कितने लोग दुनिया से जाने वाले। लेकिन उससे पहले कि हमारे अमाल जो पेश होंगे अल्लाह की बारगाह में साल भर के, इस सिलसिले में तो अब हम गौर कर सकते हैं। जिंदगी के आखिरी वक्त जो अमाल हैं उन्हीं का एतबार होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी को जन्नती लिखा है, किसी को जहन्नमी। लेकिन होता यह है कि एक बंदा नेक काम कर रहा है, जिंदगी भर अच्छे अमाल करता रहता है, लेकिन उसके मुतालिक लिखा गया कि जहन्नम में जाने वाला है। होता कैसे है? फरमाया गया मौत के आने से चंद दिनों पहले या चंद लम्हों पहले वो ऐसे गंदे कामों में मसरूफ हो जाता है जो जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। उन्हीं कामों में उसकी मौत होती है और खात्मे पर ही सब दारो मदार है, फिर उसे दोज़ख की तरफ ले जाया जाता है। और किसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने जन्नती लिखा है जबकि उसके काम बुरे थे। फरमाया गया कि वो बुरे कामों में मसरूफ तो रहता था, लेकिन मौत से पहले अचानक वो अल्लाह की तरफ आ गया, ये महफिल में बैठने लग गया और इसी असना में उसकी मौत हुई। तो आखिर में जो कुछ करता था उसी का एतबार किया जाएगा और उसे जन्नत भेज दिया जाएगा। मेरे अजीजों, अब 15वीं शाबान से पहले इस साल जो कुछ भी गुजरा है, इस पर अब एक दरवाजा बंद होगा और अल्लाह की बारगाह में इस साल की किताब पेश होगी। यानी शमसी साल के एतबार से, अंग्रेजी महीनों के एतबार से 2022 और 23 इनकम टैक्स का हिसाब ऐसे ही चलता है, 20-21, 21-22, 22-23, इस तरह से आपका 22 और 23 का हिसाब 4 दिन के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में जाने वाला है। हो सके तो जैसे हमारे बुजुर्गों का मामूल है, हम 14 शाबान को भी 15 शाबान को भी रोजा रख लेते। वजह क्या है? बाज लोग खामखा हमसे बहस कर रहे हैं, इसकी दलील कहाँ है, उसकी दलील कहाँ है, ये कहाँ से साबित है, वो कहाँ से साबित है। इनको शब बारात के रोजों के मुतालिक बड़ी अजीब सी बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी तमन्ना ये है कि हमारे अमाल जब अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो 14 शाबान को, उस वक्त हम रोजे के आलम में हो, और जब हमारा नया साल शुरू हो रहा हो उस वक्त भी हम रोजे के आलम में हो। क्या ये बेहतर तरीका नहीं है? इसीलिए बुजुर्गों का मामूल रहा कि इस साल जो भी चला, जैसा भी गया, गुजरा तो है, लेकिन आखिर वक्त कुछ ऐसे अमाल कर लो कि अल्लाह की बारगाह में जब ये पेश हो तो तुम्हारे लास्ट इंप्रेशन को देखा जाए, तुम्हारे आखिरी अमाल को देखा जाए कि आखिर में ये क्या कर रहा था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, दौड़ो अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़े दौड़े आ जाओ, साबिकू इलल खैरात, नेकियों की तरफ दौड़ भाग करो, जितना हो सके भागो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में इस बात का तो कंपटीशन होता था, वो नेकियों में सबकत ले जाने के लिए एक दूसरे के आगे बढ़ने की कितनी तमन्नाएं करते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल ये था कि हज़रत उमर कहते हैं मैं ढूंढ ढूंढ करके मदीने में कुछ ऐसी नेकी करना चाहता था जो अबू बकर नहीं करते, कहीं पर भी उनके बराबर हो जाऊं या उनसे आगे बढ़ जाऊं। बड़ी मुश्किल से हज़रत उमर को एक घर मिला, एक बूढ़ी औरत जिसका कोई नहीं रहता था। हज़रत उमर ने तय कर लिया कि इसकी बेवा औरत है, इसके घर का सारा काम मैं कर दूंगा, किसी को पता भी न चले। वो फजर में नमाज के बाद जाकर देखे तो उस औरत का सारा घर का काम पहले से किया हुआ है। दूसरे दिन आकर देखे वही हाल था। हज़रत उमर कहते हैं तीसरे दिन मैं अजान फजर से पहले ही छुकर देखना शुरू किया कि आखिर इस घर का काम करता कौन है। एक चादर ओढ़े हुए एक शख्स आया, घर में दाखिल हुआ, झाड़ू लिया, झाड़ने लगा, सारी चीजें ढंग से रखने लगा। अजान होने लगी, वो उस औरत के घर से बाहर निकलने लगा। हज़रत उमर कहते हैं मैं करीब जाकर चादर हटाया तो अबू बकर सिद्दीक। हज़रत उमर कहते हैं मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं सका, मैं जहां कोशिश करता हूं उससे पहले हज़रत अबू बकर पहुंचे हुए होते। जब आपकी खिलाफत का वक्त था तब आपने ऐलान किया हज़रत उमर फारूक ने, कोई ऐसी नेकी जो अबू बकर करते थे और मैं नहीं कर रहा हूं तो लोगों मुझे बता दो ताकि मैं बराबर हो जाऊं। किसी एक साहब ने खड़े होकर कहा हज़रत अबू बकर जब खिलाफत करते थे उनके जमाने में वो सबके हुकूक अदा करते, लेकिन रोजाना वो दोपहर के वक्त अपने हाथ में तोशादान लेकर जंगल की तरफ जाते और पता नहीं किसी कमजोर या कोई माजूर या मोहताज को खिला कर आते, लेकिन हमें ये नहीं मालूम किसको खिलाते। ये हज़रत अबू बकर का मामूल था। दूसरे दिन हज़रत उमर ने अपने घर से तोशादान लिया, रोटी सालन और लेकर उसी जंगल की तरफ चल पड़े। वहाँ किसको खिलाते थे क्या पता। दिन भर ढूंढते रहे, कोई मिले, कोई नहीं मिला। शाम का वक्त करीब आ रहा था, एक पहाड़ की चोटी में एक गार से किसी के जिक्र करने की आवाज आ रही। दौड़ कर जाकर देखा कि कोई है यहाँ पर मजबूर। जैसी गार के अंदर नजर पड़ी तो देखा एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसके हाथ भी कटे हैं, पैर भी कटे और आंखों से भी बीना नहीं है, अंधा है, नाबीना है। इतनी माजूरी के आलम में अगर कोई बैठा हुआ है और गार में, तो हज़रत उमर कहते हैं मुझे तो यकीन हो गया कि यही वो बंदा है जिसको हज़रत अबू बकर खिलाएगा। हज़रत उमर कहते हैं मैं गया, चुके से जाकर बैठ गया, मैंने आवाज भी नहीं ताकि उस अंधे शख्स को ये मालूम भी ना हो कि कौन खिलाने आया है। आपने रोटी तोड़कर सालन में भिगोई और उस अंधे को मुंह में रोटी रखी। जैसे ही उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा गया वो चीख कर कहता है आने वाले क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया, कौन आया है आज खिलाने के लिए। हज़रत उमर कहते हैं तू अंधा है, नाबीना है, तुझे कैसे खबर कि आने वाला अबू बकर नहीं है। वो कहता है इसलिए कि अबू बकर को पता था मेरे मुंह में दांत नहीं है, वो अपने मुंह से चबाकर मेरे मुंह में रोटी डाल देता। आज तूने पूरी रोटी उठाकर डाली तो मुझे समझ में आ गया कि आने वाला अबू बकर नहीं है, कोई और आया है। हज़रत उमर की आंखों से आंसू आए, बाहर निकल कर कहते हैं कसम रब्बे जुल जलाल की है अबू बकर आपसे एक कदम भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मुझे याद है बचपन में जब छोटे थे तो रमजान में रोजाना स्कूल जाने के बाद यही चीजें होती थी, तेरे कितने रोजे हुए, तेरे कितने रोजे हुए। हर एक के रोजे ही एक दूसरे को पूछते रहे। लेकिन आप हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता रहा होगा, सारे दोस्त जैसे 10 रमजान आ गए, 15 रमजान आ गए, हर एक को पूछते रहते कितने हुए, किसी के 7 हुए, किसी के 10 हुए, किसी के 12 हुए, और कोई कहता है पूरे हुए, अब तक के पूरे
ہوئے. ہم بھی اس وقت سنتے تھے, ایک دوسرے سے بات کرتے تھے, لیکن اس وقت ایک دوڑ رہتی اور گھر میں آ کر جھگڑا بھی کرتے, فلاں کے تو 10 ہو گئے, مجھے سحری میں ضرور اٹھانا, نہیں تو میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا, میں اس کا پیچھے ہو جاؤں گا. تو یہ دوڑ کہاں سے آئی؟ یا آپسی ماحول سے آئی. یہی انوائرمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا انوائرمنٹ ہو جائے, ماحول ایسا ہو, دوڑ لگے صرف رمضان میں نہیں, تلاوت قرآن میں بھی. صحابہ کے درمیان یہی ماحول تھا. حدیث پاک میں ملتا ہے صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز کے لیے جو آتے, پہلی صف کا ثواب ہے نا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک بار یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے, تو اس پہلی صف میں آنے کے لیے تم سب آپس میں تلوار بازیاں کرنے لگ جاؤ گے, جنگ ہو جائے گی تمہارے درمیان. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا تھا, لیکن تلواریں تو نہیں نکلتی تھی صحابہ کی. لیکن جمعہ کی نماز کے لیے جو صحابہ مسجد نبوی میں آتے تھے, جانتے ہیں وہ کب آتے؟ فجر کی نماز میں آ جاتے. جو فجر کی نماز میں حاضر ہوا اسے جمعہ کی نماز پہلی صف میں ملی. یہ دوڑ تھی. میں اکثر ان بزرگوں کی تاریخ پڑھتا بھی ہوں اور ان کی کتابیں مجھے بڑی پسند بھی ہیں, یا ان کی صحبت مجھے بہت اچھی لگتی ہے, جو کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کریں. دل لگتا ہے ان بزرگوں کے پاس. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ہم جتنا پڑھتے ہیں ہمارے اندر سے اتنا ہی عشق رسول بڑھتا چلا جا رہا. ہو سکتا ہے پہلے ایسی تمنائیں نہیں تھی, لیکن بزرگوں کو پڑھنے کے بعد کچھ اور ہی تمنائیں ہونے لگتی. ظاہر سی بات ہے, پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی, یہ مدینے گئے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ہزاروں نہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں, اپنی اپنی تمنائیں مانگتے ہیں, یا رسول اللہ میں فلاں ہو گیا, آپ مجھے یہ عطا کر دیں, وہ عطا کر دیں. لیکن ان بزرگوں کے سوال تو یہ تھے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں, بس آپ اپنی قبر انور سے باہر آ کر دیدار کرا دیں. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. ان کا فلسفہ یہ تھا, تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور یہ سوال کیا, اور دونوں بزرگوں کو پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ امید تو ان کی پوری نہیں تھی, یعنی وقتی طور پر ان کی مانگی ہوئی چیز تو سامنے نہ ملی. حکمتیں ہیں. دوسرے دن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جلوہ رسول کو دیکھا. پیر مہر علی شاہ صاحب مدینے سے رخصتی ہو گئے, یہ کہتے ہوئے کتنے مہر علی کی تھی تیری سنا, گستاخ آنکھیں کی تھی جا اڑیاں. اے مہر علی, کہاں تیرا منہ اور کہاں وہ مقام, تیری آنکھیں کیا اس لائق ہیں کہ تو دیکھنے کی تمنا کر بیٹھا. پھر یہی سوچ کر کے نکلے, وادی ہمرا پہنچے تھے. مکہ جانے کا راستہ ہے بدر کے قریب, وادی ہمرا. عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے, دیوار کے پاس میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا. پرانی دیوار کے پاس کھڑے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کمالات, اپنے جلووں کے ساتھ تشریف لائے. اب میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں, کیوں میں نے یہ ذکر کیا. ہم نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا, پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی پڑھا. ہم ویسے بھی عمروں پر جاتے رہے, حج پر جاتے رہے, لیکن اب جب جاتے ہیں تو یہی تمنا ہوتی ہے کہ آقا جب انہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتے. امتی تو ہم بھی ان کے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمنا کرنا اور اس طرح کی التجا کرنا کس نے سکھایا؟ انہی بزرگوں کی تاریخ نے سکھایا. اسی لیے میں کہتا ہوں ایسوں کو دیکھو کہ تمہیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کا شوق پیدا ہو. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہے سب کو پتا ہے. سید الانبیاء, معصوم عن الخطا, سید الرسل, امام الاولین, امام الآخرین, مالک جنت, مالک رقاب ہم سب کی جانوں کے مالک. لیکن اس رسول, کیا آپ سب کو یہ تسلیم ہے کہ نہیں, حضور کے ہاتھ میں سارے خزانوں کی کنجی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنتی دروازوں کے مالک ہیں. اس کے باوجود رسول اللہ دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ تم مجھے میرے نفس کو میرے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا, ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ. رسول جب یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے نفس کو میرے حوالے, پلک جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے, حضور فرماتے ہیں لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, یا اللہ, اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر کا جو وقت ہوتا ہے, اتنے وقت کے لیے بھی میرے نفس کو میرے حوالے مت کرنا. اے اللہ تو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ. اب اس سے آپ امپورٹنسی سمجھو, اندازہ کرو کہ جو سید الاولین والآخرین یہ کہتے ہوں کہ ایک منٹ کے لیے بھی مجھے دنیا کے حوالے نہ کر, تو پھر ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے. اگر ہم چند دنوں کے لیے دنیا کے حوالے ہو گئے تو ہمارے اوپر کیا کیا کنڈے نہیں آئیں گے. یہ تو غنیمت ہے میرے عزیزوں. ہم ہفتے میں ایک مرتبہ محفل ذکر کر رہے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی مسجدیں ہیں سب کے دروازے کھلے, اور جس طرح جمعہ میں لوگ کثرت سے حاضر ہوتے ہیں, محفل ذکر میں بھی حاضر ہو کر اپنے دلوں کے زنگ کو دور کیا کر. آپ کو بتاؤں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں گفتگو کلوز کرتا ہوں قریب. دنیا جیفتن و طالبها الکلاب, دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے. کبھی آپ نے سوچا کتا کہنا گالی ہے؟ گالی ہے. سنو گے کسی سے کہ تم کو کوئی کتا کہتے نہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم نسبت جب کسی بلند جگہ سے کرتے ہیں تو کتا بھی افضل ہوتا ہے. اگر ہم دربار رسول کا کتا کہتے تو یہ گالی نہیں, یہ فخر کی بات. لیکن ویسے اگر آپ کو کتا کہہ دیا تو برا لگا. کیوں برا لگ رہا ہے؟ جبکہ آپ کو اگر پوچھیں تو آپ خود ہی کہیں گے کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. تو اس کے اندر تو یہ کوالٹی ہے. کتا اپنے مالک کو چھوڑتا نہیں, کتا اپنے مالک کے دوستوں پر بھونکتا نہیں, کتے کو دو نہ دو دروازہ چھوڑتا نہیں. اتنی اچھی اچھی کوالٹیز اس کے اندر ہے. تو کتا تمہیں کہے تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ لیکن بہت اچھی بات ایک دانشور نے کہا ہے, کتا کہنے سے آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے, میں بتاتا ہوں. کتے کے اندر اچھی کوالٹی سب ہیں, لیکن جب وہ کچھ کھانے لگتا ہے نا, گوشت ڈالو, مردہ کھا رہا ہو, کوئی بھی ہو, دوسرا کتا آئے تو اسے برداشت نہیں کرتا, بھونکنے لگ جاتا ہے دانت پھاڑ کر کے. بعضوں نے کہا ہے یہ انسان کا تو ہو گیا لیکن اپنی برادری کا نہیں ہو پایا, یعنی اپنے بھائی کو برداشت نہیں کیا. ارے انسان تو دوسرا ہے, اس کی جنس کا تھوڑی نا ہے. جینڈر میل کھاتے ہیں کیا کتے کے اور انسان کے؟ نہیں ہے. لیکن کتے کی یہی عادت خراب ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے کھانے میں برداشت نہیں کر پاتا. اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا طلبگار کتے کی طرح. 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں 15ویں شعبان کو, اور اس سال کا چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے. ہمارے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, فرشتے لے کر کے جائیں گے, مولا پچھلے سال 15ویں شعبان سے لے کر اس سال کے 14 شعبان تک ان لوگوں نے یہ سارے کام کیے. اب تمہیں پتا ہے, اللہ کو پتا ہے کیا کیا کیے, تم نے کتنی
कितनी नमाजें छोड़ी वो भी लिखा होगा, कितने रोजे तुमने रमजान में पिछले मिस किए वो भी लिखा होगा, कितने ज़कात दबा कर कौन बैठा वो भी लिखा होगा, कितने तुमने लोगों के माल खाए वो भी लिखा होगा, कितनों पर गलत निगाह डाली वो भी लिखा होगा, कितनों के साथ धोखा किया है वो भी लिखा होगा। ये तमाम चीजें तो उसमें लिखी हुई हैं। और इसी हालत में अब ये जाने वाले फरिश्तों के हाथों अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह के फरिश्ते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह ने जिस बात का उन्हें हुक्म दिया उसमें एक रति बराबर वो नाफरमानी नहीं करते। जिस बात का उन्हें हुक्म दिया गया वही करते। वो अपनी ड्यूटी के पके लेकर जाएंगे, अभी सबके अमाल लेके जाएंगे। पीछे घूम करके देख लो साल भर में क्या क्या किए हो, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होगा किस महीने में क्या क्या अमल हुए हैं। भूल जाते हो तो ये और एक बड़ा अजाब है। एक चीज है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल हसनाति युज़हिबुन सय्यिआत। कुछ नेकियां ऐसी हैं कि अगर तुम करोगे तो बुराइयों पर पानी फेर दिया जाए। रिपोर्ट तो वो लेकर ही जाएंगे, लेकिन 4 दिन में कुछ ऐसा करो कि उस रिपोर्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नेकियां ही दर्ज हो, बाकी सारे गुनाह वैसे ही मिटा दिए। ये हो सका है आज के जिक्र को भी निहायत ही खुलूस के साथ अल्लाह की बारगाह में अपने पिछले तमाम गुनाहों से तौबा करते हुए खड़े हो जाओ और उसके बाद ये अहद भी करो कि अल्लाह मैं सच्ची तौबा के साथ तेरे दरबार में आया हूँ। मैं जब जब भटकूं, जब जब मेरा कदम डगमगाए, आज इतनी दुआ है कि मौला मेरे कदमों को संभाल ले और मुझे दुनिया में डूबने से बचा ले। जब तक जिंदा रहूं अपनी रहमत में जगा दे, जब आंखें बंद हो तो दामने मुस्तफा में मुझे जगा रहा। क्या आप ये समझते होंगे कि सिर्फ रूह है और जिस्म नहीं है, तो क्या मतलब है रूह का? लेकिन रूह और जिस्म का जब कंपैरिजन होगा तो रूह उसमें बहुत बुलंदो बाला है। उसकी वजह यह है कि रूह के निकल जाने के बाद जिस्म ज्यादा देर तक नहीं सलामत रह सकता। चंद घंटे, चंद दिनों के बाद इसके अंदर सड़न पैदा होगी और ये सड़ गल जाएगा। रूह के निकलने के बाद जिस्मों की कोई औकात नहीं रह जाती। जिस्म सब मट्टी में मिल जाते हैं, गल जाते हैं। नबियों के और शहीदों के जिस्मों को छोड़कर बात कर रहा हूं आमतौर पर। लेकिन रूह क्या चीज है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान पाक में, महबूब आपसे ये रूह के बारे में पूछते हैं ये क्या है? आप फरमाते हैं रूह अल्लाह के हुक्म का नाम है। रूह अल्लाह का हुक्म है। तो रूह जिसके अंदर मौजूद है उसके सारी चीजें एक्टिव हैं, सब चीजें हरकत कर रही हैं। हत्ता कि आप सुनने की जो ताकत रखते हैं इसलिए कि रूह आपके जिस्म के अंदर है, और मैं बोल रहा हूं ये ताकत है इसलिए कि रूह अभी मौजूद है। हाथ उठ रहा है, पैर चल रहे हैं, जुबान मजा चक रही है, आंखें झपक रही हैं। ये सारी हरकतें रूह के होने की वजह से हैं। रूह का ताल्लुक खत्म हो जाए तो जिस्म ये सारी हरकतें नहीं कर सकता। अब मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी चीजें आप तवज्जो ले लो। रूह जब हमारे जिस्म के अंदर है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, और रूह निकल जाने के बाद क्या नहीं कर सकते, ये दिमाग में रखिए आप। एक मुर्दा ना हाथ उठा सकता है, ना पैर उठा सकता है, ना आंख खोल सकता है, ना जुबान से चख सकता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रूह होने के वक्त आप भी और हम भी क्या क्या कर सकते हैं? हम अपना हाथ भी उठा सकते हैं, पैर से जहां तक चाहे चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सब है। रूह होने के वक्त इतना सब जो कर सकते हैं, ये इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको बता देता हूं, उस रूह की अगर कोई तरबियत करता है तो ये रूह उसको इतनी ताकत अता करती, इतनी कि वो जो सामने हरकतें हो रही हैं हाथ पैर हिलाने की, ये बढ़ते 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 इतनी हो जाती है कि इसके लिमिटेशन ही नहीं है। रूह उसको इतनी ताकत पहुंचाती है कि आज रूह मेरे अंदर है, मैं सामने की दीवार तक देख रहा हूं। और रूह ताकतवर हो जाए तो हो सकता है वो मशरिक में बैठकर मगरिब के हालात को देख रहा हो, वो शुमाल में बैठ करके जुनूब के हालात देख सकता है। रूह की ताकत जब बढ़ जाती है तो हो सकता है आज मेरा हाथ जितना लंबा है वहां तक की चीज छू सकता हूं, पकड़ सकता हूं। लेकिन रूह की ताकत जब बढ़ जाती है तो बैठे बैठे मदीने तैयबा से मुल्के शाम में भी किसी की मदद कर सकता। अब मैं आता हूं उसी गुफ्तगू पर। तो फिर मेरे अजीजों, रूह की तरबियत के लिए क्या करना चाहिए? पूरे दुनिया भर के आप दूसरे मजाहिब में भी देखेंगे, रिलीजियंस, वो लोग भी तपस्या कर रहे हैं, आत्मा की शक्ति हासिल कर रहे हैं। अल्फाज अलग है, और वो पावर ऑफ सोल कहते हैं क्रिश्चियन लोग, हिंदू लोग आत्मा की शक्ति कहते हैं। उसके लिए वो दुनिया को तर्क कर रहे हैं, कुछ कलमात के जाप कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से वो अपनी रूह को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सब अदियान में ये कोई एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। मैं आपको बताता हूं असली रूह की ताकत वो है, रूह ने अगर अपने रब को पहचान लिया तो ये सबसे बड़ी ताकतवर है। और रूह जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत को, अपने खालिक को पहचान लेती है तो वो रब तबारक व तआला की कुर्ब पाने का जो उसका मकाम है वो विलायत का मकाम है, और वहीं से उसकी ताकत का इजाफा हो जाता है। हमें इस रूह की तरबियत कैसी करनी है, रूह की तरबियत कैसी हो? देखें, आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। जिस्म को सुबह नाश्ता ना करो, दोपहर का खाना ना खाओ तो शाम तक आप हिलने लग जाएंगे, और अगर 3 वक्त का खाना छोड़ो तो कमजोरी जिस्म पर और चेहरे पर जाहिर होने लग जाएगी। क्यों? इसलिए कि जिस्म को भूख लगती है और हम खाना खाते हैं। इसी तरह रूह को भी भूख लगती है। रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है, जिक्रुल्लाह है।
اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح تر و تازہ ہوتی ہے. اور یہاں تو برسوں سے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا تو کسی کی روح بیمار اتنی ہو چکی ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا, صرف چلتا پھرتا ایک لاشا ہے, چلتا پھرتا ایک جسم ہے. روح تو ہے موجود لیکن بڑی کمزور اور بڑی غریب. اس روح کو طاقتور بناؤ اللہ کے ذکر سے, ذکر اللہ سے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, جہاں یہ روح سلامت ہوتی ہے, انسان کا جسم مر بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اسی طرح باقی رکھتا ہے. روح باقی ہے, مرنے کے بعد بھی انسان کے جسم کو قبر میں رکھ دیے جانے کے بعد بھی روح باقی ہے, روح باقی ہے. اور روح جب تک طاقتور ہے وہ کیا سے کیا کر سکتی ہے. تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کیا ہے. موت کے بعد بھی اولیاء کاملین کی زندگیاں ہم جو دیکھتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں جسم سے زیادہ اپنی روح کا خیال کیا. لوگ اپنی باڈی بنانے کے لیے جو محنت کرتے ہیں کوئی بات نہیں, کتنے کتنے گھنٹوں لوگ جیم کر کے اپنی جسم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. یہ جسم صرف دکھا سکتے ہیں سامنے لوگوں کو, یا کس لیے, کہ فٹ رہنے کے لیے. کچھ لوگ کسی کو مکہ مارنے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اس کا 10% بھی اگر روح کی تربیت پر توجہ دی جائے تو میرے عزیزوں طاقت و قوت کا یہ عالم ہوگا کہ اولیاء کاملین کی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا فرمائے. روح کی طاقت کی طرف توجہ. آج پوری دنیا اس سے دور بھاگی ہوئی ہے, ساری چیزیں, ہماری روحانیت نکل گئی. ہم میٹل پر محنت کر رہے ہیں, ہم جسموں پر محنت کر رہے ہیں, ہم کپڑوں پر اپنے ظاہر پر محنت کر رہے ہیں. روح کے لیے جو اولیاء کاملین کے ہاں تربیت ہوتی تھی وہ خال خال نظر آ رہے ہیں. پہلے خانقاہوں میں جانتے ہیں آپ, ماررہ مطہرہ ہندوستان کی بہت بڑی خانقاہ ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت بھی بیعت ہوئے تھے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت جہاں سے بیعت ہوئے وہ خانقاہ سادات کی آل رسول وہاں پر ہیں. حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پائے کے بزرگ ہیں, ان کے پاس لوگ آتے تھے تربیت حاصل کرنے کے لیے, اپنے زندگیوں کو سنوارنے کے لیے, یہی روح کی تربیت کے لیے. تو ان کو کیا کیا کرایا جاتا تھا پتہ ہے؟ سب سے پہلی چیز ان کی تربیت یہ ہوتی تھی کہ جو چیز تمہاری زندگی میں حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا. جو تمہارے اوپر حاوی ہو رہی ہے, چاہے وہ نیند ہو یا بھوک ہو یا کسی چیز کی چاہت ہو, اگر حاوی ہو رہی ہے, غالب ہو رہی ہے تو اس سے نجات حاصل کرو, تب تمہاری روح پاورفل ہوگی. ورنہ تم غلام بن کر کے رہو گے, اپنی خواہشوں کے غلام بن کر کے رہو گے. ابھی من کیا بریانی کھانے کا, بھاگ کر چلے گئے, تم خواہش کے غلام ہو, تم ظاہری چیزوں کے غلام ہو. نیند تمہیں غلام بنا کر رکھی ہے, جب وہ آئی تو تم تو لمبے ہو گئے. تمہارا کنٹرول نیند پر نہیں, تمہارا کنٹرول بھوک پر نہیں, بلکہ وہ چیزیں تم پر کنٹرول رکھی ہوئی ہیں. تو سمجھ لو کہ تم کمزور آدمی ہو, تم کمزور ہو, تمہاری روح وہ طاقت نہیں رکھتی, تم مجبور ہو. اولیاء کاملین کو اس کے برعکس تربیت دی جاتی تھی. بھوک پر کنٹرول, خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول اور نیند پر کنٹرول. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں, حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگ ہیں, وہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے, انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ نیند تو آتی ہے, لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ نیند انسان کی ضرورت ہے, اس کو بھی میں اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دوں گا. میں جب چاہوں سو جاؤں, لیکن نیند جب چاہے تب مجھے نہ سلائے. نیند میری حاکم نہیں, میں اس پر حاکم ہوں. آپ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ رات کو عبادت کے لیے روزانہ کھڑے ہو جاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ جھپکی آ گئی اور گر گئے. اس کا ان کو اتنا افسوس ہوا کہ عبادت میں نیند نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. اللہ رب العزت کی عبادت سے مجھے نیند نے دھوکہ ایسا دے دیا کہ میں گر گیا, اس کا غلام ہو گیا. اس کے بعد سے رات کو جب کھڑے ہوتے تھے تو نمک میں سلائی ڈال کر اپنی آنکھوں پہ سرما لگاتے تھے. نمک کا سرما لگاتے. عام سی بات نہیں, سننے میں آپ کو آسان لگ رہا ہو. نمک کے 2 تنکے بھی اگر آنکھ میں چلے جائیں تو کیا حالت کرتے ہیں. لیکن حضرت شاہ مینا فرماتے ہیں کہ نمک کو پوری طور پر آنکھوں پہ لگاتے تو ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا. لوگ کہتے بھی تھے کہ آنکھیں سرخ ہو کر خون بہتی تھی, بہاتی تھی. آپ سے کہا جاتا کہ آپ اس طرح سے آنکھوں کو سختی کر رہے ہیں. آپ کہتے ان آنکھوں کی وہی سزا ہے جو مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہو. نیند کا غلبہ مجھے لا کر کے اپنا غلام بناتی ہوں. خواہشات کے لیے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. اپنے خواہشات پر کنٹرول جب تک آدمی نہیں کرتا, اس کی روح طاقتور نہیں ہے, اس کی روح کوئی طاقت نہیں رکھتی, وہ کمزور آدمی ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, میں جو بات کر رہا تھا, حضرت شاہ حمزہ عینی, ان کے ہاں جو لوگ آتے تھے, کچھ تو پنڈت بھی آتے تھے, جوگی بھی آتے تھے تپسیا کرنے کے لیے, کہ صوفی سنت ہیں, ان کے ہاں جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. آپ یہ کہتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ کن چیزوں کا محتاج ہے؟ کھانے کا, پینے کا, سونے کا, یہی سب چیزیں نا. اس پر تو وہ کنٹرول کرا ہی دیتے تھے. کوئی ایسا ان کے پاس مجاہد ہوتا, ریاضت کرنے والا, کہ 3 دن 4 دن تک بغیر کھائے پیے عبادت میں مصروف رہتے, کچھ بھی نہیں. اور یہ پاسبل ہے کیونکہ اللہ نے انسان کی باڈی کو فلیکسیبل بنایا ہے. اس کو جیسا بندہ ڈھالتا ہے ویسا جسم بنتا ہے, کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. بزرگوں نے یہ تربیت کیا. اب ایک مقام ایسا آیا کہ کھانے پینے کی بات تو چھوڑو,
یہ جو محتاجی ہے, جو بھوک لگتی ہے, اس سے تو انہوں نے کنارہ کر لیا. ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضور کھانے سے تو ہم محتاج نہیں ہیں, جب ہم چاہیں گے کھا لیں گے, بھوک ہم کو غلام نہیں بنا رہی یاد, پیاس بھی ہم کو غلام نہیں بنا سکتی, لیکن یہ جو سانس لیتے ہیں اس کے تو ہم محتاج ہیں, سانسوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتے. آپ نے فرمایا میں وہ بھی تربیت تمہیں کرا دوں گا, اس کی بھی تربیت کرا دوں. تو حبس نفس اولیاء کاملین کے ہاں, میں تصوف کی بات کر رہا ہوں, ایک تربیت یہ بھی ہے ان کے ہاں حبس نفس. حبس نفس یا حبس دم جس کو کہا جاتا ہے, کیا ہے؟ ان کو سانس روکنے کی تربیت دی جاتی تھی. سانس روک لو, آپ اپنی ناک اور منہ بند کر کے دیکھو کتنی دیر روک سکتے ہو, شاید 1 منٹ, کیونکہ عادت نہیں ہے, 1 منٹ سے زیادہ اپنے ناک اور منہ کو پکڑ نہیں سکتے. لیکن تربیت کے بعد ماررہ مطہرہ کی تاریخ میں ہے, حضرت شاہ حمزہ عینی کی بارگاہ میں جو تربیت پاتے تھے, ان کو سانس روکنے کی جو تربیت دی جاتی تھی, فجر کے بعد وہ سانس کو روکتے تھے تو ظہر تک لے کر جاتے تھے, ظہر تک. لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اڑتی ہوئی باتیں ہیں, نہیں میرے عزیزوں, جب بندہ اپنے جسم کو ڈھالتا ہے کسی چیز میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز اس کے لیے ممکن بنا دیتا. اور ہم نے دنیا میں اپنے جسموں کو آزاد کر رکھا ہے, ساری دنیا اس جسم پر راج کرتی ہے, خواہشات ہم پر حکم کرتے ہیں, ہم ان پر کنٹرول نہیں پا رہے. آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم جن چیزوں کے ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرتے جائیں. کوئی خواہشات ایسی ہیں جو میرے اوپر حاوی ہو رہی ہوں, ان خواہشات سے اپنے دامن کو چھڑانے کی کوشش کریں. اور یہی تربیت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, مجبوری کے عالم میں بھی اولیاء کاملین نے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے نہیں کیا, وہ بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے. ایک بزرگ کے متعلق ہم نے پڑھا ہے, حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ, عراق کے ایک بزرگ, لیکن وہ جوان شخص, مشکی غالباً عبداللہ کچھ نام تھا, بہت خوبصورت, دیکھنے میں بالکل ہینڈسم نوجوان, ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے. شہر کی ایک امیر عورت کپڑا خریدنے آئی اور وہ عیاش عورت تھی, اس نے لڑکے کو دیکھا, نوجوان کو, اس پر فریفتہ ہو گئی. بہانے سے کپڑے کی بہت بڑی تھان خریدا اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کیا تم میرے محل تک پہنچاؤ گے, میں اس کی اجرت دوں. بھولا بھالا نوجوان کپڑے اٹھا لیا اور چل پڑا. اس خاتون کے گھر جب پہنچے تو اس نے کپڑے کی وہ تھان اندر رکھوائی اور کمرے میں اسے بلا کر دروازے بند کر دیے. اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ تو اب آزاد نہیں ہے, تو میرے پاس قید ہے, میں تجھے یہاں پر اس بہانے سے لے آئی ہوں, تجھے جو چاہیے وہ میں دے دوں گی, مال دولت جو بھی ہے, لیکن میری خواہشات پوری کر دے. وہ کانپنے لگ گئے. اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, جس کی روح مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے ہر مصیبت سے اس کو کسی نہ کسی طرح بچا لیتی ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس نوجوان نے کہا یہ ہرگز میں نہیں کر سکتا. اس خاتون نے کہا تو پھر تم یہاں سے بچ کے بھی نہیں جا سکتے, کسی حالت میں تم بچ کے بھی نہیں جا سکتے, اور نہ کسی کو پتا ہے کہ تم یہاں اندر ہو. کل کو میں یہ الزام بھی لگا سکتی ہوں کہ تم نے میری عزت کو تار تار کیا ہے اور تمہیں میں پھانسی کی سزا بھی دلا سکتی ہوں. اس نوجوان کی مجبوری دیکھیں کہ خاتون نے ایسے اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے اس کو گناہ کی سرزمین پر دھکیل گئے. لیکن یہ نوجوان ہے, اچانک نہ جانے دل و دماغ میں کیا خیال آیا, کہا کہ ٹھیک ہے مجھے استنجا کرنا ہے, طہارت, ٹوائلٹ جانا ہے. تو اس نے کہا یہیں اندر ہی ہے, اندر تم فارغ ہو جاؤ. تو وہ طہارت خانے میں گیا. نوجوان کچھ نہیں دیکھا, وہاں کی غلاظت اٹھا کر کے اپنے چہرے پر, اپنے جسم پر سب لگا لیا اور باہر آیا اس خاتون کے پاس. اس عورت نے دیکھا کہ بدبو اور یہ غلاظت یہ جسم پر, وہ چیخ مار کر دروازے کھولتی ہے کہ کوئی پاگل آیا, اس کو گھر سے نکالو, جلدی یہاں سے نکالو اس کو. تو سارے لوگوں نے پکڑ کر کے ان کو نکال دیا کہ پاگل نوجوان گھر کے اندر کیسے گھس آیا. ان کو اس کی نہیں پڑی تھی کہ مجھے لوگ پاگل کہیں, لوگ میری بدبو کو دیکھیں, لوگ مجھے غلاظت ملا ہوا شخص کہیں, کچھ بھی کر نہیں تھی. وہ نوجوان وہاں سے نکلا اور راستے میں ایک کنویں میں جا کر اس نے غسل کیا. روایت میں موجود ہے اس کے بعد سے ہر دن ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ اپنے جسم کو بچا لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے یا خوشبودار کر دیتا ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے خواہشات پر کنٹرول پا لیا, وہ تھوڑی دیر کی تکلیف تو ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل ایسی عزت بخشتا ہے کہ آپ اس کو گمان بھی نہیں کر سکتے. آج ہمارے روحوں کی تربیت کی ضرورت ہے, جسم سے زیادہ روح کی تربیت کرو. اور جس کی روح غلیظ ہو گئی ہے اس روح کا لوگوں کے درمیان رہنا ایک مردے کی طرح ہے. اسی لیے میں نے دیکھا ہے تاریخ میں, آپ کو پتا ہے حضرت صابر کلیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ آپ سے آپ کے مرید نے پوچھا تھا کہ فنا اور بقا کیا چیز ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو بعد میں بتاؤں گا. فنا اور بقا, فنا کا مطلب ختم ہو گیا, بقا کا مطلب باقی رہنے والا. تو آپ کا انتقال ہوا, آپ کا غسل کفن سب کر کے جنازے کے لیے رکھا گیا. تو کون آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے؟ صفیں لگی ہوئی تھی, ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. ایک گھوڑ سوار آئے, چہرے پر کپڑا پڑا تھا, سیدھے وہ امامت کے آگے بڑھ گئے, نماز پڑھا لیا. سارے لوگ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی, کسی نے پوچھا نہیں. اور وہ آئے ہوئے بزرگ
نماز جنازہ پڑھا کر نکل رہے تھے تو ان کے وہ مرید خاص جو صابر کلیری کے تھے، انہوں نے ان کو پکڑا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھانے والے آپ کون ہیں؟ اچانک آئے اور پڑھا کر جا رہے ہیں۔ کپڑا انہوں نے چہرے سے ہٹایا تو وہ صابر کلیری ہی تھے، صابر علاء الدین کلیری۔ ہو سکتا ہے آج کے ماڈرن زمانے میں لوگ اس کو کہانی سے تعبیر دیں۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا نا فنا اور بقا کیا چیز ہے؟ وہ جنازے میں جو ہے وہ فنا ہے اور یہ تیرے سامنے ہے یہ بقا۔ جس نے روح کی تربیت کی اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی اسے تصرف عطا کرتا ہے، اسے تصرف عطا کرتا ہے۔ صحیح روایات میں موجود ہے کہ جس نے اپنی روح کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا، اللہ اس کی جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے، صرف روح کی نہیں جسم کی بھی۔ شہداء احد کے بارے میں دیکھیں، شہداء بدر کے بارے میں کہ ان کے جسم بھی نہیں سڑے گلے، قبروں میں برسوں تک اسی طرح سے رہے۔ 1935 میں عراق میں بغداد کے دریائے دجلہ کے کنارے دو صحابہ کی قبریں تھیں، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن جابر۔ ان کی قبروں میں پانی بھر گیا تھا تو قبریں کھولی گئی تھی۔ 1935 کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 1300 سال کے بعد ان کی قبریں کھولی گئیں تو دونوں صحابی جسموں کے ساتھ صحیح سلامت آرام کر رہے تھے۔ اخبار کی کٹنگ بھی آج بھی لگی ہوئی ہے، عراق میں موجود ہے۔ 1935 بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، 100 سال نہیں گزرے، ابھی 90 سال پہلے کی بات۔ ان کے جنازے وہاں سے اٹھائے گئے اور بغداد سے 35 کلومیٹر دور لے جا کر حضرت سلمان فارسی کی قبر کے بغل میں ان دونوں کو دفن کیا گیا۔ یہ تاریخ موجود ہے۔ وہ صحابہ جن کی قبروں میں ان کے جسم 1300 سال تک باقی ہیں، کہنا یہ ہے جس نے اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اس کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو صرف جسمانی خواہشات کے لیے جی رہا ہے اس کے جسم کا حال تو یہ ہے، ادھر روح نکلی ادھر جسم میں بدبو شروع ہو گئی، ادھر روح نکلی جسم پھلنا پھولنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے ان جسموں کی اوقات کتنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنی بات عرض کروں، کہا گیا ہے کہ قبر میں ہماری تختیاں بند کر کے جب لوگ چلے جاتے ہیں قبر کی مٹی میں، آپ کو اندازہ ہے، آپ ممبئی کے قبرستانوں کو دیکھتے ہیں اور بہت جلدی یہاں قبریں کھولی بھی جاتی ہیں، لیکن جہاں نہیں کھولی جاتی وہاں کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں، دفن کر کے چلے جانے کے بعد ایک دن کے اندر، صرف ایک دن 24 گھنٹے جب گزر جاتے ہیں تو پیٹ میں کا اور دماغ میں کا پورا پانی پیپ کے ذریعے سے یا کسی طرح سے اس کے ناک اور منہ سے باہر نکل جاتا ہے، اس کے کانوں سے سب نکل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دن جیسے جیسے گزرتے جاتے ہیں، اگر قبر کے حشرات یعنی کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھانے لگ گئے تو بہت جلدی وہ گلنا شروع کر دیتا ہے۔ 3 دن کے اندر پیٹ پھٹ جاتا ہے اور پیٹ کے پھٹ جانے کے بعد جو تعفن نکلتا ہے اس کی چیزیں سب اس کی باہر ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد 9 دن گزر جاتے ہیں یا 10 دن گزر جاتے ہیں تو جسم کی ساری چمڑی پک جاتی ہے، پوری چمڑی، چاہے اس کو جتنی بھی حفاظت سے رکھا جائے، روح نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب جسم ترتیب وار ایک ایک چیزیں اس کی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے ناک سے، اس کے کان سے، اس کے منہ سے گودا باہر نکل آیا، پیٹ پھٹ گیا، اب چمڑی گلنے لگ گئی، پھر اس کے 40 دن گزرنے والے ہوتے ہیں کہ ہڈیاں سب باہر نکلنے لگ جاتی ہیں، دکھتی ہیں، ہڈیوں کا اظہار ہو جاتا ہے، چہرہ کسی حد تک رکھا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ مہینہ گزر جاتا ہے تو کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی باہر نکل جاتی ہیں، مہینہ 2 مہینہ گزرتا ہے کہ اس کے بعد پھر جسم کے اندر جتنی نرم چیزیں تھی سب نکل جاتی ہیں، پھر ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، اور ڈھانچہ ہڈیاں بھی اپنے آپ میں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں، اس کے پیروں کی ہڈیاں اس کے کمر سے الگ ہو جاتی ہیں، اس کے گھٹنے سے اس کے ران کی ہڈیاں الگ، اس کے بازوؤں کی ہڈیاں الگ۔ اسی لیے 6 مہینے سال بھر کے بعد جب آپ قبر کو دوبارہ کھود رہے ہوتے ہیں تو پورا ڈھانچہ کسی کو نہیں ملتا، کسی کی گھٹنے کی ہڈی، کسی کے سر کی کھوپڑی اور کسی کے پیر کی ہڈی، یہی سب چیزیں ملتی ہیں، جسم سب چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ یہ وہی جسم ہے جس کو ہم گھنٹوں آئینے کے سامنے سجا رہے ہوتے ہیں، یہ وہی جسم ہے جس کے اوپر ہم اپنی محنت خرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ جیم میں جا کر، میں نہیں کہتا کہ فٹ نہیں رہنا چاہیے، فٹ رہنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کل محنت ہم اپنے جسم پر لگائیں اور روح کا خیال بھی نہیں کیا، روح کا خیال ہی نہیں کیا تو یہ جسم جس وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو میرے عزیزوں بہت برا حشر ہو جاتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار قبرستان تشریف لے گئے، قبروں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، اور اس کے بعد وہ مولا کائنات ہیں، قبر والوں سے یوں کہتے ہیں کیف احوالکم یا اہل القبور، اے قبروں والے تمہارے حالتیں کیا ہیں؟ سعید ابن مسیب حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، مدینے کے مشہور تابعی سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں مولا علی کو دیکھ رہا تھا، وہ قبر والوں سے پوچھ رہے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرات نکلنے لگے اور ہزاروں قطار آپ رونے لگے۔ سعید ابن مسیب پوچھتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہ سرکار آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور رو کس بات پر رہے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ تمہاری حالتیں کیا ہیں، تو قبر والوں نے مجھے جواب دیا اے علی
پہلی ہماری کیا حالتیں پوچھتے ہو؟ اس چہرے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بچھوؤں کی غذا بنا دیا ہے جس کو ہم سجایا کرتے تھے، ان بالوں کو جن میں ہم کنگا کرتے تھے پیپ نکل آیا ہے، کیڑے کھینچ رہے ہیں، ہماری ان آنکھوں کو آج خیرہ کر دیا گیا ہے، ان آنکھوں کو سیاہ کر دیا گیا ہے، ہمارے وہ بازو جس پر ہمیں بڑا ناز تھا ہم آج ہلا بھی نہیں پاتے اور ان کو بڑی مضبوطی کے ساتھ توڑ دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سعید ابن مسیب سے کہتے ہیں قبر والوں کے یہ جواب سن کر بتاؤ کیا میں مسکرا سکا ہوں، کیا میں ہنس سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ کا خوف ہے کہ میں زار و قطار رو پڑا۔ میرے عزیزو، ہم سب بھی اسی منزل کے راہی ہیں، ہم بھی اسی آخری مکان کے مسافر ہیں جہاں ہم سب کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ اس لیے جب تک رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روح باقی رکھا ہے اس روح کی توجہ کرو، اس کی تربیت کرو، ورنہ وقت گزر جانے کے بعد قرآن پاک میں ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب تعالیٰ سے، کیا کہتے ہیں؟ لو کننا نرد، اے اللہ اگر کاش ایک بار ہم کو تو لوٹا دے، کننا نعمل، ہم بہت اچھا عمل کریں گے، عملا صالحا، ہم نیک بن کر کے آئیں گے، لو نرد، ہم لوٹا دیے جائیں، اگر ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے ہم پکے مومن بن کر کے آئیں گے، ہم نیک عبادت گار بن کر کے آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، جو وقت تھا وہ بیت چکا، اب عمل کا وقت نہیں، اب صرف حساب کا وقت ہے، اب صرف حساب کا وقت ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک مقولہ میں پڑھتا تھا اپنے طالب علمی کے زمانے میں نے تو اپنے سرانے پر اس کو لگایا ہوا تھا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب پہلے پورا کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنا کیلکولیشن پورا کریکٹ کر کے رکھ لو کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ عزیزان گرامی، آج ہماری زندگیاں ایسی ہیں، ہم انکم ٹیکس کے ڈر سے تو اپنا حساب پورا صحیح کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، سی اے کو دے دیا، اس کو دے دیا، سب سے پوچھتا کر کے کہ کہیں کوئی لوپ ہولز نہ رہ جائے تاکہ ہم پکڑ میں نہ آئیں، بینکوں کے معاملات صحیح کر رہے ہیں کہ کہیں ہم ای ڈی کے چھاپے میں نہ آ جائیں، انکم ٹیکس کے چھاپے میں نہ آ جائیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں کیا کر سکتے ہیں، زندگی میں ہی تو سزا دے سکتے ہیں، لیکن ان کو چھپا بھی سکتے ہو اپنے معاملات۔ سی اے تمہیں چھوٹے راستے بھی بتاتا ہے اور الگ شارٹ راستے بھی بتاتا ہے، لیکن اس رب العالمین کی بارگاہ میں تم کوئی ہیلا بہانہ نہیں کر سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور دل میں چھپے ہوئے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے دربار میں کیا چھپا سکتے ہو؟ اور جو فرشتے تمہیں قبر میں پوچھنے آئیں گے وہ رشوت بھی نہیں لیتے، وہ کسی کے بارے میں سفارش کو قبول بھی نہیں کرتے، ان کا حال تو یہ ہے جتنا رب نے ان کو حکم دیا وہ پورا کر کے ہی رہتے ہیں۔ اگر فرشتہ رشوت لینے والا ہوتا تو کتنے تو مالدار پیسے دے کر اسرائیل علیہ السلام سے جان تو بچا لیتے، اپنی روح نکالے جانے سے بچا تو لیتے۔ جہاں بندہ ڈاکٹروں کو پیسے دیتا ہے ملک الموت کو بھی تو دے سکتا تھا، لیکن پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ فرشتہ رشوت نہیں لیتا، نہ ہی یہ کسی کو ایک منٹ آگے پیچھے ہونے دیتا ہے۔ جب یہ سارے معاملات طے ہیں اور سب کو معلوم ہے تو آؤ میرے عزیزو اس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کی تربیت فرمائی، ان کی روح کی تربیت فرمائی۔ وہ کون تھے جو صحابہ بنے؟ شراب کی زندگیاں ان کی بھی تھی، جوئے کی زندگیاں ان کی بھی تھی، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی گردن مروڑ کر کے مار دینے والی زندگیاں ان کی بھی تھی، ماں اور بہنوں کو بازاروں میں نیلام کر دیا جاتا تھا، عرب کی یہ زندگی تھی۔ لیکن ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان کو کس مقام پر پہنچایا؟ یہ وہ عرب کے بدو لوگ تھے جن کو دنیا وحشی کہتی تھی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے تو پھر مقام یہ بنا، اصحابی کالنجوم، خود میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کو بلند مقام ہوا عطا کیا کہ چاند بھی ان کو دیکھے تو رشک کرے، وہ مقام میرے آقا کی اس جلوت خانے میں، اس خلوت گدے میں ہوا ہے۔ اسی لیے دنیا کی یونیورسٹیاں، دنیا کے اسکول جسم تو بنا سکتے ہیں اور مدینے کا دربار تمہاری روح کو بناتا ہے، روح کو بناتا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنا دے۔ جب تک آپ اپنی خواہشات کو رسول اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے تب تک تو پکے مومن بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے آج یہ عہد کرو کہ ہمارا جینا مرنا حضور کی مرضی کے مطابق ہوگا، حضور پاک کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر روح بھی طاقتور ہوگی۔ اسی لیے میرے مرشد نے کہا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں
تمہارے لیے جب بندے کا یہ عقیدہ بن جائے تو پھر دیکھو اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے کمزور جسموں سے نجات عطا کر مضبوط روحانی طاقت عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری آنکھوں میں نور مصطفیٰ عطا فرمائے، ہمارے دل کو وسوسوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرمائے۔ مولا کریم اس پوری امت کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے درمیان صلاح الدین پیدا فرما، ہمارے درمیان خالد ابن ولید کے نقش قدم پر چلنے والا جوان عطا فرما، صحابہ کا سچا شہدائی عطا فرما، غوث و خواجہ کا غلام ہمارے خاندانوں میں عطا فرما۔ رب العالمین ہماری جمعہ کو قبول فرما، حاضرین کے سجدوں میں لذتیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔